अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और मेरे साथ मौजूद हैं एहतशाम उल हक साहब। नाजरीन, महंगाई का जिन बेकाबू हो गया है। बुनियादी अशियाई ज़रूरिया की कीमतें आसमान को छू रही हैं। आज वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास भी हुआ जिसमें महंगाई के हवाले से बातचीत हुई और ये कहा गया कि महंगाई पर जल्द काबू पा लिया जाएगा। लेकिन हमने देखा कि इससे पहले भी पिछले 2 सालों में 11 इजलास हो चुके हैं, लेकिन इसका नतीजा कुछ भी नहीं निकला। महंगाई है कि कम होने का नाम नहीं ले रही। इस वक्त अशियाई ज़रूरिया की कीमतों के हवाले से सूरत हाल क्या है, इस पर आपको एक पैकेज दिखाते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। मजीद तो पैदा होता है ना कि अब वजह क्या है कि ये महंगाई हर गुजरते दिन के साथ कंट्रोल से बाहर होती जा रही है। इस पर नाज़रीन आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। इसके साथ साथ एक और अहम मामला, पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने या ना निकालने का फैसला करने के लिए फेटअप का निहायत अहम इजलास 21 से 23 अक्टूबर को होने जा रहा है और इसी इदारे के एशिया पैसिफिक ग्रुप ने फरवरी 2020 तक की सूरत हाल के तनाजुर में पाकिस्तान के इकदाम को ग्रे लिस्ट से निकालने के लिए जो इकदाम किए थे, पाकिस्तान ने उसे नाकाफी करार दिया है। लेकिन इसके बाद हमने देखा कि अमली तौर पर जो है वो हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से इकदाम भी किए जाते रहे, कानून साजी भी हुई। अब देखना यह है कि ये सूरत हाल कितना बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान के लिए। इस पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। इसके साथ साथ नाजरीन 16 अक्टूबर को अपोजिशन का जलसा भी होने जा रहा है। सूरत हाल क्या बनेगी, PDM के इजलास के हवाले से भी बात करेंगे नाजरीन। और इसी सब सूरत हाल पर बात करने के लिए स्टूडियोज में मुझे ज्वाइन किया है माहिर मुआशियात फारूक सलीम साहब ने। अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एहतशाम साहब, आपकी इजाज़त से सबसे पहले मैं फारूक सलीम साहब से आगाज़ करूंगी। फारूक सलीम साहब, पाकिस्तान की तारीख में ये 2 साल महंगाई के हवाले से बदतरीन रहे। क्या वजह है कि बुनियादी अशियाई ज़रूरिया से लेकर हम देख रहे हैं पेट्रोल, बिजली, गैस, हर चीज़ महंगी हो रही है। तो ज़रा हमारे नाजरीन को बड़े सीधे अल्फाज में बताइएगा कि इसकी बेसिकली वजह क्या है? क्या हुकूमत की नाकिस पॉलिसियाँ इसकी वजह हैं या कुछ और? जी, आपने सवाल सही वाला पूछा है। जो कीमतें बढ़ रही हैं वो तो हक़ाइक़ हैं, आपने दिखा दिए। इस्लामाबाद की एहतशाम साहब, जो मैंने देखा है 280 रुपए किलो मटर, मैं हैरान रह गया। मैंने ज़िंदगी में 14 रुपए का एहतशाम साहब एक अंडा ना मैंने अगले दिन आपका प्रोग्राम देख रहा था जिसमें आप बता रहे थे पहली मरतबा आपकी बेगम साहबा ने पूछा कि इतनी महंगाई क्यों हो रही है। कीजिए, आप पता नहीं कई 100 साल हो गए हैं शादी हुए को लेकिन पहली दफ़ा उन्होंने कहा कि मैं 85 रुपए किलो चक्की का आटा लाते हूँ, 85 रुपए किलो आटा लेके आई हैं, जो 45 रुपए किलो था 2 साल पहले, सिर्फ 2 साल पहले। अब आपने पूछा वजूहात क्या हैं, ये सवाल असल ये है, वजूहात और फिर हल। ठीक, हक़ाइक़ तो हम सबको पता है कि वाकई पिछले 70 साल में इतनी महंगाई नहीं हुई जितनी हमने 2 साल में देखी। तो वजूहात इकोनॉमिक्स की बुनियाद के ऊपर आसान तरीन अल्फाज में एक तो कहलाती है डिमांड पुल, कि आपके पास माल बहुत है, आपकी जेब में भी पैसा, मेरी जेब में भी पैसा, और वो केले आए हैं सिर्फ 1 दर्जन, तो आप भी लेने को जा रहे हैं, मैं भी लेने को जा रहा हूँ, तो वो कीमत बढ़ जाएगी। ऐसी सिचुएशन पाकिस्तान में है नहीं। हमारी जेबें तो हो गई हैं पिछले 2 साल में खाली। तो डिमांड तो यहाँ पे नहीं है चीज़ों की। यहाँ पे आ रही है कॉस्ट पुश, जिसको इकोनॉमिक्स में कहते हैं। यानी कि आप अंडा क्यों 14 रुपए का बिक रहा है? देखिए, बिजली के रेट आपने 100-200% बढ़ा दिए। मेरे घर का बिल जो है वो 10.5 रुपए का यूनिट होता था 2 साल भर पहले, 1 साल पहले। आज बिल आ रहा है 17.5 रुपए। और 2 सालों में 1 साल में 70% बढ़े सर, 1 साल। और कराची इलेक्ट्रिक ने तो कमाल ही कर दी है ना। वहाँ पे अब 300 यूनिट से ऊपर जो है वो 20 रुपए यूनिट है, और अगर 700 यूनिट पे जा रहे हैं तो 30 रुपए यूनिट। अब पोल्ट्री आपने फार्म बनाया हुआ, उसमें बिजली की कीमत भी जा रही है, उसमें गैस की कीमत भी जा रही है, उसमें इजाफी टैक्स के बर्डन भी जा रहे हैं, उसमें फिर पोल्ट्री फीड भी जा रही है। तो आपने, हुकूमत ने खुद से इन सब चीज़ों की कीमत बढ़ाई, आगे से अंडा महंगा निकला। अब वो अंजुमन ताजरान वाले कह रहे हैं कि हम चैलेंज करते हैं हुकूमत को, कि वो इल्ज़ाम हमारे ऊपर डाल रहे हैं कि आप लोगों ने कीमतें बढ़ा दी। उन्होंने 3 चीज़ों का नाम लिया, उसमें से 2 का आपने भी नाम लिया। वो कहते हैं कि पेट्रोल, चीनी और गंदम। हम चैलेंज करते हैं कि ये, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, ये हुकूमत ने खुद से इनकी कीमतें बढ़ाई। ठीक, तो वाकई में वजूहात जो हैं वो तो हुकूमत खुद है।
اب حکومت خود کہہ رہی ہے کہ جی ان کی قیمتیں ہم کنٹرول میں لائیں گے. اب وہ حل والا معاملہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے, حل پہ بھی بات کریں گے. سن لیں چلیں. جی, وجوہات ہو گئی, کلیئر ہو گئی. حل بھی اچھا, اب اس میں حل جو ہے وہ ضروری ہے آنا. ایک تو اگر آپ کی کاسٹ پش, اگر بجلی قیمت آپ بڑھاتے چلے جائیں گے تو جو چیز بھی بجلی سے بنتی ہے, جس کے اندر گیس جاتی ہے, اس کی قیمت بڑھے گی. اچھا, دوسرا ایشو آ جاتا ہے کچھ پالیسی کا. اب دیکھیں چینی کا معاملہ ہے. چینی مجھے یاد ہے 55 روپے کلو تھی 2 سال پہلے, 55 روپے کی کلو. آج 115 روپے ہے. ذخیرہ اندوزی ہو رہی ہے, بالکل لوگ کر رہے ہیں, لیکن حکومت جو ہے وہ ڈنڈے کے زور پہ کچھ نہیں کر سکتی. حکومت تو وہ اکنامکس میں کہتے ہیں سگنلنگ. آپ نے اشارہ کرنا ہے مارکیٹ کو, بھئی ہم نے کھول دی ہے امپورٹ, لاکھوں ٹن باہر سے آ جائے گی سستی چینی, تم اپنے گوڈاؤنوں سے نکالو اور بیچو. یہ کام نہیں ہو رہا, پالیسی نہیں بنائی. اچھا, وزیر اعظم صاحب, اب جتنا میں ان کو جانتا ہوں, وہ واقعی میں چاہتے ہیں کہ چینی کی قیمتیں نیچے آئیں اور جو بوجھ ہے غریب پاکستانیوں کے اوپر وہ کم ہو نہیں رہا. ان کو مشورہ غلط دیا جا رہا ہے. اب یہ ٹائیگر فورس والی بات دیکھیں کس طریقے سے آگے بالکل ٹائیگر فورس کو بھی ڈسکس کریں گے. تو سوال شام صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی کہ یہ جو ٹائیگر فورس بنائی گئی ہے اور کہا جا رہا ہے, اب سوال یہ پیدا ہے کہ وہ کام جو انتظامیہ نہیں کر سکی, جو پرائز کنٹرول کمیٹیاں نہیں کر سکی, وہ کیا ٹائیگر فورس کر پائے گی؟ وہ تو پے رول پہ کام کرتے ہیں, پھر بھی صورتحال یہ ہے, تو ٹائیگر فورس پھر کیا کرے گی؟ اس پر قانونی طور پر بھی سوال اٹھ رہے ہیں. ٹائیگر فورس کو اگر آپ نے اکانومی ٹھیک کرنے کے لیے بلانا ہے تو پھر اللہ حافظ آپ کا, ٹھیک ہے نا. دیکھیں ڈاکٹر صاحب, 2-3 چیزیں جو مجھے سمجھ آئی ہیں سارے معاملے کی. پہلی تو بات یہ ہے کہ نااہلی کی آپ نے ذکر کر دیا. بار بار ایک بات ہوتی ہے کہ کوئی بھی کام کرنا ہے تو اس کے لیے پہلے آپ کی پلاننگ اور پھر آپ کی اچھی ٹیم ہونی چاہیے. اب آپ 2 سال کے بعد آپ ڈاکٹر وقار مسعود صاحب کو ریونیو کے لیے آپ لے گئے ہیں, کہا جا رہا ہے ہر چیز میں مشورہ دے رہے ہیں, IMF لینا دینا سب کچھ ہے. بھئی کیا آپ کے پاس کوئی آدمی نہیں رہا؟ پھر چلیں ان کے بارے میں لوگ پروگرام بھی کر رہے ہیں دھڑا دھڑ کے, جی ڈار صاحب کے زمانے میں کیا کیا, یہ کیا, وہ کیا. میرے لیے جو ڈاکٹر صاحب پریشان کن بات یہ ہے نا کہ جو ابھی آپ نے سوال اٹھایا ہے کہ جی کیا وجہ ہے کہ چینی آپ امپورٹ کر لیتے ہیں. مثلاً 1 ہفتہ پہلے 30,000 ٹن چینی آئی ہے, اس کے باوجود آپ دیکھنے کوئی فرق نہیں پڑا. اب یہ خوفناک بات ہے. پہلے سگنلنگ جو ہوتی تھی اس سے لگتا تھا معاملہ ٹھیک ہو گیا. ابھی آپ دیکھنے حکومت نے ڈاکٹر صاحب یہ آسان طریقہ ڈھونڈ لیا کہ جو چیز نہیں ملی نا امپورٹ کر لیں. ابھی آپ دیکھ لیں اب لیٹسٹ آرڈر کس کا گیا, پیاز اور ٹماٹر جو ہے نا ایران سے امپورٹ کر لیں آپ. یعنی کبھی سنا آپ نے تاریخ میں کہ ٹماٹر اور پیاز ہم نے دیکھا ہے 2 دفعہ کلے تو ہندوستان سے آیا ہے ضرور, ٹماٹر مجھے یاد نہیں کہ کبھی باہر سے آیا ہو. ابھی سب کچھ یہ لگ رہا ہے کہ ایک تو گورنمنٹ لیول میں کوئی پالیسی نہیں ہے, دوسرا گورنمنٹ کو ڈاکٹر صاحب کوئی سیریس نہیں لے رہا, تیسری سب سے اہم بات ہے میرا اپنا خیال ہے ڈاکٹر صاحب کہ مہنگائی حکومت کی ترجیحات میں شامل نہیں ہے. حکومت کی ترجیحات میں شہزاد اکبر صبح سے لے کے شام تک بولتے ہیں, اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کر رہے. بھئی آپ بھلے اپنے اوپوننٹس کو فکس کر دیں, بھلے آپ ان کو کوئی رشتہ دیوار بنائیں, لیکن سوال ہے دکان کی طرح کوئی کام کرتے دکھائیں نا, وہ نہیں کیا آپ نے. پھر ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز میرے دماغ میں جو بار بار آتی ہوئی ہے کہ کھانے پینے کے علاوہ آپ نے بھی ذکر کیا اس کا, وہ تو چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں. اب جس کا ملٹی پلائر افیکٹ آ رہا ہے, یہ بجلی, پانی, گیس, پیٹرول, کوئی توجہ نہیں ہے. پھر جس طریقے سے ڈالر جہاں پہ جا رہا ہے, مجھے لگ رہا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کو اب یہ باتیں آ رہی ہیں کہ جو ایک تو ان کو صحیح مشورہ نہیں دیا جا رہا, دوسرا بتایا جا رہا ہے کہ جو ان کو غلط فگر جو ہے نا فیکٹس اینڈ فگر دیے جاتے ہیں. اگر یہ ایسی بات آ گئی ہے تو بڑی خوفناک بات ہے کہ ایک چیف ایگزیکٹو کو یہ بتائی نہ جائے کہ جو ملک کی صورتحال کہاں جا رہی. ڈاکٹر صاحب لوگوں کی زندگی جو ہے نا بڑی مشکل ہوگی, اس مہنگائی کے بوجھ کے تھلے لوگ جو ہے نا بڑے دکھی ہو گئے. ابھی آپ دیکھ لیں 2 سال میں اپوزیشن کچھ نہیں کر سکی. میرا خیال ہے اگر کچھ کر پائی تو مہنگائی کا ایشو آج آ کر الزام اپوزیشن کے اوپر بھی جاتا ہے. جی دیکھیے, یہاں پہ حکومت ہو جائے, اپوزیشن ہو جائے اور بڑی حد تک میڈیا بھی ہو جائے, 90-95% فوکس سیاست کے اوپر رہتا. اب دیکھیے ستمبر کا مہینہ میڈیا نے, اپوزیشن نے اور حکومت نے کس طرح گزارا کہ جی چیف آف دا آرمی اسٹاف نے کس کو بلایا, کیا وہاں پہ مریم نواز صاحبہ کی بات ہوئی, نواز شریف صاحب کیا لوگوں کو سڑک پہ لے آئیں گے, اکتوبر کا کیا کرتے رہے, زبیر صاحب کیا کرتے رہے, کتنے گھنٹے ملے. اکتوبر کا مہینہ آدھا مہینہ آپ نے گزار دیا FIR کے اوپر, وہ کن شخصیات کو آپ نے تمغے دیے غداری کے. یہ 22 کروڑ پاکستانیوں کے مسئلے نہیں ہیں, نان ایشوز پہ 90% نان ایشوز پہ جا رہی ہے حکومت. اچھا, اس میں اپوزیشن بھی شامل ہے. دیکھیے پارلیمانی جمہوریت میں یہ دونوں نے کام کرنا ہے. حکومت نے اپنی ذمہ داریاں ادا کرنی ہے, اپوزیشن نے اپنی کرنی ہے. دونوں پہ ہی ہیں جی, ایک پہ ایک سے نہیں کام کر سکتا. اپوزیشن کا آپ مجھے بتائیے کہ یہ چلے ہیں احتجاج کرنے اور جلوس نکالنے, اس میں کوئی عوام کا انٹرسٹ ہے؟ اس میں عوام کو کچھ ملنے والا ہے؟ آپ نے تو کھڑے ہونا ہے اور حکومت کو اکاؤنٹیبل کرنا ہے کہ بھئی یہ آپ کیا کام کر رہے ہو.
تو معاملہ وہ ایشوز والا ہے. یہاں پہ میڈیا بھی نان ایشوز پہ ہے, حکومت بھی اپوزیشن نان بھی اور ایشوز پہ ہے. حکومت کو بھی اپنی ذمہ داری ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیے گا, یہ ٹائیگر فورس کا معاملہ تو مجھے لگتا ہے بہت ہی سیریس ہے. حکومت نے کیوں خواہ اس کو انوالو کر دیا؟ دیکھیں پہلے آپ دیکھیں میجسٹریٹ کا ایک انسٹیٹیوشن ہوتا تھا, اس کے بعد پرائس کمیٹیز ہوتی تھی, پھر آپ نے دیکھا کہ لوگوں کو ملایا جاتا تھا, تاجران کو ملا کے معاملات طے کیے جاتے تھے. ڈی سی ہر ہفتے 2 ہفتے کے بعد میٹنگ کیا کرتا تھا. اب کوئی ان کو نہیں پوچھ رہا, لگتا ہے کہ فری ہینڈ دے دیا گیا. اور معذرت کے ساتھ ڈاکٹر صاحب ان 2 سالوں میں مجھے لگا ہے کہ جنہوں نے پیسہ زندگی میں کبھی نہیں بنایا نا, ان کو بھی لگ رہا ہے کہ بہترین موقع کے پیسہ بنایا جائے اس شخص کی موجودگی میں جو ذاتی طور پہ کرپٹ نہیں ہے. مطلب کلین آدمی ہے, ہم مانتے ہیں, لیکن سوال یہ آپ کے کلین ہونے کا ہمیں کیا فائدہ ہے کہ لوگوں کی مجبوریاں تکلیفیں پڑ جائیں. اس سے بھی زیادہ سیریس ٹائیگر فورس کے حوالے سے آپ دیکھیے کہ ایک تو بجٹ میں دیکھ رہا تھا, اس میں ایک وہ آتا ہے رننگ آف دا سول گورنمنٹ, جس کا آپ نے ذکر کیا کہ کمشنر بیٹھے ہیں, کمیٹیز بیٹھی ہیں, ڈی سی بیٹھے ہیں, ان کو ہم 477 ارب روپیہ سالانہ دیتے ہیں اسی کام کے لیے. اب جب کووڈ آ جاتا ہے, ہم نے ٹائیگر فورس ہے وہ والنٹیئر ہے, کوئی پیسے نہیں لے رہی, چینی کی قیمت وہ کرے گی, گندم کی قیمت کو وہ سیٹ کرے گی, تو پھر وہ 477 ارب کے جو ملازمین رکھے ہیں ان کی چھٹی کر دیں, پیرلل گورنمنٹ بنانے ان کے اوپر ہے. تو اچھا, اس کا قانونی اور آئینی ایگزسٹنس نہیں ہے. ہمارا آئین اور قانون ٹائیگر فورس کو ریکگنائز نہیں کرتا. اس میں لڑائی ہونے کا خطرہ ہے. انجمن تاجران والوں نے کل کہا کہ اگر ٹائیگر فورس والے ہمارے پاس آئیں گے تو مکہ بازی ہوگی, کیونکہ ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. وہ ریاستی کاروبار 22 کروڑ کی عوام ہے. اب ریاستی کاروبار آپ نے ریاستی اداروں کو استعمال کرنا ہے, یہ ریاستی ادارہ نہیں ہے. تو دوسری طرف ڈاکٹر صاحب آپ اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ آپ کا گورنمنٹ کا میکنزم, آپ کے گورنمنٹ کے ادارے فیل ہو گئے ہیں. آپ ایک پرائیویٹ ایک ادارے کو کھڑا کر کے جو آپ کے لائل ہیں, جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کو آ کے بتایا کریں گے کہ جی ڈاکٹر صاحب کیا کرتے ہیں, احتشام صاحب کیا کرتے ہیں, اس طرح تو بالکل احتشام صاحب, جب ادارے کچھ نہیں کر پائے تو وہاں ٹائیگر فورس کیا کر پائے. مزید ایشوز پر بھی بات کریں گے, ایک بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہے. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, ایک اور اہم معاملہ پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالنے یا نہ نکالنے کے حوالے سے انتہائی اہم اجلاس فیٹ اپ کا اجلاس ہونے جا رہا ہے 21 سے 23 اکتوبر کے درمیان. اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین, یہ جو ایشیا پیسیفک گروپ ہے, اس نے پاکستان کے جو اقدامات ہیں انہیں ناکافی قرار دیا ہے. احتشام صاحب, میں آپ کی طرف آؤں گی. یہ جو ایشیا پیسیفک گروپ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ فروری تک کہ یہ اقدامات ناکافی ہیں, تو پاکستان کو کوئی فکر کرنے کی ضرورت جو میرے لیے تو ڈاکٹر صاحب زیادہ میں بہتر بتائیں گے, جو انہانسڈ انہوں نے اپنے فالو اپ لسٹ میں ڈال دیا ہے نا, میرا خیال ہے یہ کچھ ٹھیک نہیں ہوا. پھر دوسرا بھی ڈاکٹر صاحب دیکھیں, یہ جو ایشیا پیسیفک گروپ ہے یہ ایفیلیٹ ہے FATF کا, انہوں نے بیان دے کے بالکل ہی ابھی تو آپ اور پھر دوسرا یہ کہ آپ فروری کے اقدامات جو 8 مہینے کے پرانے اقدامات ہیں نا, اس سے پہلے کے, اس کی بنیاد پہ آپ نے فیصلہ کر دیا ہے. فروری کے بعد حکومت نے جو فیصلے کیے ہیں, لیجسلیشن ہوئی ہے, منی لانڈرنگ, ٹیرر فنانسنگ, جس طریقے سے سارا معاملہ ہوا اس کو انہوں نے بالکل ہی نہیں. اب دیکھیں نا, اس کے جو 5-6 ممبر ہیں وہ کہا جاتا ہے اس میں نیوزی لینڈ, اس میں جرمنی, اس میں چائنا, امریکہ, انڈیا, یہ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ جی پاکستان کو تنگ کیا جائے, جبکہ پہلی میٹنگ میں کہا گیا تھا کہ جی 44 میں سے 27 پوائنٹس پہ پاکستان نے اب عمل کیا اس پہ. اب لگ رہا تھا کہ یہ میٹنگ جو ہے نا کم از کم گرے لسٹ سے نکلنے کا ٹائم آ گیا. اب تو یہ نیا ایک بحث چھیڑ دیا کہ جی اب گرے لسٹ میں پاکستان رہے گا, انہانسڈ فالو اپ لسٹ میں ڈال دیا. اب اس کا کیا مطلب ہے کہ جی آپ اسی لسٹ میں رہیں گے؟ اب کیا ہو گیا؟ ہمارے میجر ناکافی تھے. 2018 جون میں ہمیں گرے لسٹ میں ڈالا گیا. ہم 2 سال سوئے رہے کیا؟ جیسے ہی اس کا سیشن کا اعلان کیا جاتا ہے کہ وہ اکتوبر میں سیشن ہونے والا ہے, لیجسلیشن کے لیے گئے, اس وقت آپ قانون سازی شروع کر دیتے ہیں. آپ نے 2 سال, آپ کو 27 ایکشن پلان. دیکھیں یہ بڑے بڑے جو عالمی ادارے ہیں, ان کے قانون اور قائد و قوانین جو ہیں یہ بڑے صاف و شفاف لکھے ہوتے ہیں. یہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ جی یہ 27 پوائنٹس کا ایکشن پلان ہے, اس کے اوپر آپ نے عمل درآمد کرنا ہے. کئی سال بھر گزر گیا, میں سن رہا ہوں کہ وہ 14 کے اوپر عمل درآمد ہو گیا, وہ 13 باقی رہ گئے. پارشلی کہتے ہیں عمل درآمد ہوا, وہ 13 کے اوپر بھی کچھ عمل درآمد. معذرت کے ساتھ یہ انٹرنیشنل ادارے سیاست نہیں کرتے. ہندوستان کے دیکھیں 44 بینکوں نے $1 بلین کی منی لانڈرنگ کی ہے, اس پہ کوئی نام نہیں لیتا, اس کے بارے میں کوئی ذکر نہیں کرتا. ہندوستان میں اب دیکھیں جس طریقے سے آ رہا ہے ٹیرر فنانسنگ اور آپریٹ جس طرح کر رہے ہیں NDS کے ساتھ مل کے, را دہشت گردی ساری دنیا میں پھیلانا ان کا, سینٹرل ایشیا کے ساتھ فارن افیئر میگزین امریکہ کا کتنا پروسیجر میگزین ہے, اس نے بھی لکھا ہے 4 دن پہلے.
اس کا نوٹس نہیں لیتا یہ ادارہ FATF کو یا یہ آپ کی تنقید واجب ہے, یہ لینا چاہیے, لیکن یہ ہمارا دفاع نہیں بنتا. ٹھیک, پاکستان کا دفاع یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ انڈیا کے اوپر یہ کیوں نہیں کر رہے ہیں. ہم نے اپنا دفاع خود سے کرنا. دیکھیے FATF والے آپ کو 3 میجرز ہیں. پہلے دیکھتے ہیں کہ قانون سازی آپ کر رہے ہیں. قانون سازی تقریباً ہم نے بہت ساری کر ڈالی. پھر دوسرے لیول پہ آ کے وہ دیکھتا ہے کہ کیا آپ کے پاس ادارتی قابلیت ہے, انسٹیٹیوشنل کیپیبلٹی کی, جو آپ نے قانون سازی کی ہے اس کے اوپر عمل درآمد کر سکتے ہیں. اور پھر ان دونوں کا نتیجہ کنوکشن ریٹ, یہ 2 جو باقی والے مراحل ہیں اس میں ہم بہت کمزور ہیں. وہ کہتے ہیں 10% بھی کم ہے کنوکشن 5-6% سے فائنینشیل کرائمز کے اوپر جاتی ہی نہیں ہے پاکستان میں, جس کا مطلب یہ ہے کہ 90-95% لوگ جو ہیں وہ باعزت بری ہو جاتے ہیں. آپ کے لاء کے لیکونہ سے فائدہ اٹھا کے, لاء کے لکونہ سے فائدہ اٹھا کے. اور باقی اب دیکھیے فیوچر میں ہمارے وزیر فارن منسٹر صاحب نے کہا کہ شاید ہم وائٹ لسٹ پہ آ جائیں گے. سون کا لفظ کیا جا سکتا, ہاؤ سون نہیں, لیکن احتشام صاحب there is no such thing as white list. وائٹ لسٹ تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہے ہی نہیں. اچھا, FATF کی صرف 2 لسٹیں ہیں, ایک بلیک ہے اور ایک بلیک ہے. تو یہ بائی دی وے بلیک میں ایک دفعہ جا چکے ہیں, وہاں سے دوبارہ نکلے ہیں, آپ کو یاد ہوگا اسحاق ڈار کے زمانے میں ہوا ہے. اچھا, مجھے یاد تھا کہ ہم گرے میں گئے تھے اور بلیک میں گئے, بلیک سے پھر آئے ہو. اچھا, بلیک اب بڑی خطرناک ثابت ہو سکتی. مجھے میرا ذاتی تجزیہ یہ ہے کہ جب تک 3 ممالک جو ہیں نا, ملیشیا, چائنا اور اس کے ساتھ ترکی, یہ اگر ہمارا ساتھ دیں تو ہم بلیک لسٹ سے بچ جائیں گے. لیکن گرے لسٹ 3 ووٹ چاہیے. جی ہاں, گرے لسٹ سے نکلنے کے لیے ہمیں تقریباً 39 ممبرز ہیں, جس میں ایشیا پیسیفک بھی ایک ممبر ہے. ہمیں 12 ممالک 12 ممبرز چاہیے, وہ نہیں مل پائیں گے. تو مجھے اس چیز کا خوف نہیں ہے کہ میرا خیال ہے بلیک لسٹ سے ہم بچ جائیں گے, لیکن گرے لسٹ میں ہی رہیں گے. تو ڈاکٹر صاحب وہ تو پھر افیکٹ کرے گی ہماری فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کو بھی, بائلیٹرل ہمارے ایگریمنٹس کو بھی, ہمارے باہر کے ممالک سے انٹرنیشنل اداروں کے ساتھ بزنس کرنے کو بھی, کیونکہ یہ تلوار تو لٹکتی رہے گی. اور اوپر سے IMF دیکھیں وہ کیا ہاتھ کر رہا ہے, وہ اسٹارٹ ہو گیا پروگرام, وہ بھی $6 بلین کا 2 قسطوں کے بعد وہ بھی نہیں پیسے دے رہے. تو وہ بھی ریفلیکٹ کرتا ہے. وہ کہتے ہیں جی IMF جو آؤٹ آف دی وے جا کے آپ کو سپورٹ کر رہا تھا, بیلنس آف پیمنٹ سپورٹ کیش آپ کو دیتا ہے, وہ بھی سامنے نہیں آ رہے. وہ بھی کہتے ہیں آپ نے ریفارم نہیں کی, انرجی سیکٹر ویسے ہی پڑا ہوا ہے, 2100 روپے کا آپ کا گردشی قرضہ, ریونیو آپ بڑھا نہیں پائے 3.9 ٹریلین کا. وہ کہتے ہیں کبھی بھی آپ نہیں فگر اچیو کریں گے, 3.6 ٹریلین سے زیادہ آپ کا ریونیو نہیں ہوگا. وہ یہ بھی مثالیں دے رہے ہیں. دیکھیے جو شرائط FATF نے ہم پہ لاگو کی ہیں وہ ہمارے اپنے فائدے میں ہیں, اس کے اوپر عمل درآمد کرنا ہمارے اپنے فائدے میں ہے. اب یہ ہے کہ ہمارے جیسے ملک میں ذرا مشکلات ہیں. ایسا معاہدے کے ساتھ کتنی دہشت گردن تنظیمیں, آپ دیکھیں 200 سے زیادہ پہ پابندی لگی ہے. حافظ سعید ٹائپ کے بندے آج بھی جیلوں میں اندر پڑے ہوئے ہیں, جو سب سے بڑا خطرہ ہوتا تھا. اب تو میرا خیال ہے وقت آ گیا تھا کہ اسے نکالا جائے. گورنمنٹ نے جو میکسیمم ایفرٹ ہو سکتے ہیں, ایک جس کو کہتے ہیں ڈیولپنگ کنٹریز کے حوالے سے, میرا خیال ہے ہم نے خاصا کام کر دکھایا. بالکل پروگریس ہوئی ہے, لیکن اب آپ اگر نومیریکلز میں آ جائیں 50 اور 75 کے درمیان اگر آپ کو پوائنٹس ملیں تو آپ گرے لسٹ میں رہتے ہیں. 50 سے نیچے چلے جائیں تو آپ بلیک لسٹ میں چلے جاتے ہیں. لاسٹ ٹائم جب ہماری انہوں نے ایویلیویشن کی تھی تو ہم 51 پہ آ رہے ہیں. پولیٹیکل انفلوئنس ہندوستان کا, امریکہ کا, یہ بھی ہے اپنی جگہ, بالکل ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن ہم نے خود جواز بھی دے رہے ہیں ان کو, ہم کر دیں سارے ہم بات پوری کر دیں تو پھر وہ جتنی مرضی ہمارے اوپر تنقید کر لیں. تو مجھے اس چیز کا آئی تھنک ویل بی آن گرے لسٹ. بلیک لسٹ میں چلے جائیں تو پھر تو بہت ہی خرابی ہو سکتی ہے. بلیک لسٹ میں ہم پرابلی نہیں جائیں گے. اچھا, ایک بہت ہی بنیادی اس سے سب سے جڑا ہوا معاملہ جو ہے معیشت اور سیاست کا جو گہرا تعلق ہے, پولیٹیکل اکانومی. جی بالکل صحیح ہے. میں IMF کی ابھی ایک اسٹڈی پڑھ رہا تھا, انہوں نے ایک 170 ممالک کی سن 1960 سے 2004 تک کی اسٹڈی کی ہے کہ جن ممالک میں سیاسی عدم استحکام ہوتا ہے وہ ترقی نہیں کر پاتے. اب پاکستان از اے کلاسک کیس. آپ سوچئے کہ ہماری اپوزیشن اور ہماری حکومتی جماعت مستقل جنگ, وہ پرماننٹ اسٹیٹ آف پولیٹیکل کانفلکٹ, ہر وقت لڑتے ہی رہتے ہیں, پرپیچوئل انسرٹینٹی پولیٹیکل ہیں. جی تو آپ کی پھر معیشت کیسے آگے بڑھے گی؟ اب دیکھیے, میری درخواست یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب اپوزیشن کو یہ کرپٹ, ساری اپوزیشن کو کرپٹ کہنا بند کر دیں. اور میری درخواست یہ ہے کہ جو اپوزیشن ہے وہ پرائم منسٹر کو سلیکٹڈ کہنا بند کر دیں. ٹھیک, دونوں طرف. دیکھیے اس وقت ضرورت اس چیز کی ہے کہ ایک پولیٹیکل ریکنسیلیشن ہو. اگر پاکستان کے فائدے میں آپ نے کام کرنا ہے, دیکھیے ابھی جس سمت میں اپوزیشن جا رہی ہے اس میں عام غریب آدمی کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. لیکن وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب پرائیویٹلی کہ ہم تو وی ول ناٹ بی دی لوزرز,
وہ کہتے ہیں اگر یہ ناکام بھی ہوتی ہے تحریک ہماری جس پہ ہم بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں نقصان تو حکومت کا ہوگا، ہم نے ان کو ٹوس پہ رکھا ہوا ہے، کام کر نہیں رہے، اور مہنگائی کی جو اوپر سے ہمیں مل گئی ہے، عام آدمی پوری کوشش کی 2 سالوں میں، اپنے ورکر تو نہیں ان کو باہر آتے، عام آدمی کو جس طریقے سے وہ سڑکوں پہ لانے کی کوشش کر رہے ہیں مہنگائی کے کانٹیکسٹ میں، سیاسی درجہ حرارت نیچے نہیں آئے گا، یہ تصادم سے نکلنا پڑے گا۔ اچھا اب معیشت اور سیاست کو اس کے ساتھ آپ قومی سلامتی کو بھی جوڑ لیں، معیشت اور سیاست جڑی ہوئی ہے اور معیشت اور قومی سلامتی جڑی ہوئی ہے، تو جب تک آپ یہ سیاسی ریکنسیلیشن، اس طرح کام نہیں چلتا کہ اپوزیشن ان کو گالیاں نکالے اور حکومتی جماعت بیٹھی اپوزیشن کو گالیاں نکالتا رہے، دیر ہیز ٹو بی کسی قسم کی۔ ٹھیک ہے، فاروق صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جب سیاسی عدم استحکام ہوگا تبھی معاشی عدم استحکام ہوگا اور ملک ترقی کی جانب گامزن ہوگا۔ چاند صاحب آپ ذرا آ جاتے ہیں یہ پی ڈی ایم کی جو تحریک ہے، سب سے پہلے تو میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا اب یہ گجرانوالہ کو جلسہ ہونے جا رہا ہے، ذرا سب کی نظریں اس جلسے پر ہیں کہ کیا ہوگا، تو ٹف ٹائم دینے والی ہے؟ دیکھیں پہلی تو بات ہے کہ ڈاکٹر صاحب 16 تاریخ کے جلسے کے بارے میں ابھی تک کلیئرٹی کے ساتھ کچھ چیز سمجھ نہیں آ رہی کہ حکومت نے اجازت دے دی ہے۔ مریم اورنگزیب صاحبہ کہتی ہیں جی ہمیں آپ کی اجازت نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے آپ کی، جبکہ ان کی باقی پی ڈی ایم کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں اجازت نہیں دی گئی، اور رانا ثناء اللہ صاحب کا کہنا ہے کہ جی اب تو جی ٹی روڈ پہ جلسہ ہوگا۔ ابھی یہی نہیں طے پا رہا ہو رہا کہ جی وہ جلسے کی اس پرٹیکولر جگہ کی اجازت ہے کہ نہیں ہے۔ پھر آپ دیکھ لیں جس طریقے سے اور خبریں آ رہی ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے بارے میں سن رہا تھا، کاریا صاحب بھی کہہ رہے تھے اور چودھری منظور صاحب بھی کہ جی وہ بھی شرکت کریں گے۔ کہنے والے لوگ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ نے پلان کر لیا ہے کہ ان کو کیسے دور رکھنا ہے۔ زرداری صاحب بیمار ہیں، بلاول بھٹو صاحب میں ایک دن کے بعد وہ کہہ دیں گے کہ جی میں نہیں جا پاؤں گا والد صاحب کی صحت کی وجہ سے۔ ان کا کہنا ہے کہ جی ان کی گرفتاریاں اب شاید کم ہوگی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی کہتے ہیں ریچ آؤٹ کر رہے ہیں، کسی طریقے سے سنگل آؤٹ کر رہے ہیں پی ایم ایل این کو، ٹھیک ہے نا، ان کا اصل مسئلہ وہی ہے۔ چلیں یہ اگر میز آپ لیتے ہیں نہیں لیتے، کامیاب ہوتے نہیں، اس کو چھوڑ دیں، لیکن ڈاکٹر صاحب ایک سوال تو اپنی جگہ ہے نا کہ بھی جلسے جلوس کرنا ان کا ایک آئینی ایک جمہوری حق ہے، کرنے دیں۔ اصل بات ہے جو پرائم منسٹر بھی کہتے ہیں کہ جی ایز لانگ ایز آپ پرامن رہتے ہیں، آپ توڑ پھوڑ نہیں کرتے تو آپ کی اجازت جو مرضی کریں، لیکن ساتھ یہ بھی کہتے ہیں اگر کوئی آپ نے تصادم یا اس طرف گئے تو میں جیلوں میں ڈالوں گا، اور پھر کوئی آپ کے لیے اچھی جیل نہیں ہوگی، سب ایک جیسی ہوگی۔ لیکن جو ابھی آپ نے امپورٹنٹ بات کی نا وہ ہے غیر یقینی کی صورتحال، یہ ہمیں مار رہی ہے سیاسی طور پہ بھی، اقتصادی طور پہ بھی اور سفارتی طور پہ بھی۔ ہر آدمی دیکھیں نا، مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ پریزیڈنٹ سندھ سے یہ سوال عمران خان نے بھی پوچھا اور نواز شریف صاحب نے بھی پوچھا کہ جی ہمارے ملک کو کیسے ہم فکس کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا یو آر انمینیجیبل کنٹری، آپ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ آپ کا ملک کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے۔ لیکن نا ڈاکٹر صاحب یہ تو ہمیں بیٹھ کے فیصلہ کرنا ہے نا، ہماری سیاسی اشرافیہ بیٹھ کے فیصلے کرے، پولیٹیکل لیڈ بیٹھ کے فیصلے کرے کہ جی انف از انف، آپ بھلے ایک دوسرے کو فکس کریں، بھلے ایک دوسرے کو سارٹ آؤٹ کریں، لیکن ملک بھی چلتا رہے۔ احتشام صاحب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس طرح سے آپ نے بھی بات کی، فاروق صاحب نے بات کی، جو غیر یقینی کی صورتحال سے ہے اس سے اب نکلا کیسے جائے؟ مزید بھی ناظرین اس پر بات کریں گے، ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین۔ حکومت کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ احتجاج کریں، آپ کا جمہوری حق ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن کی جانب سے جس طرح کے بیانات آ رہے ہیں، آج مریم اورنگزیب صاحبہ کہہ رہی تھی کہ عوام نے حکمرانوں کے خلاف اعلان جنگ کر دیا ہے۔ تو فاروق صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی، جس طرح سے میں نے ابھی بات کی کہ حکومت تو کہہ رہی ہے احتجاج کریں، آپ کا جمہوری حق ہے، لیکن پرامن رہیں، لیکن جس طرح کے بیانات اپوزیشن کی جانب سے آ رہے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن کیا تصادم کی طرف جائے گی؟ اس طرح کی کوئی صورتحال بن سکتی ہے؟ دیکھیے دونوں طرف کچھ تو کمزوریاں ہیں، سنگین قسم کی کمزوریاں ہیں۔ اپوزیشن میں سمجھتا ہوں احتشام صاحب ان کے پاس ریلی کوئی بیانیہ اس وقت نہیں ہے، آپ کو ایک موومنٹ چلانے پنجابی کے کارڈ کا بھی جو ہے نا یہ بھی شروع ہو گیا، یہ بھی غلط ہے۔ ایک طرف مذہب کارڈ ہے، دوسرا پنجابی، اور اب انہوں نے جب دیکھا کہ پنجابی کارڈ، انہوں نے پھر پنجابی کا ہٹا کے تو پگ پنجابی پگ لگانا شروع کر دیا۔ ایک اتحاد یہاں پہ وہ مدرسے کا اور بازار کا نظر آ رہا ہے، ہاں یہ بڑی امپورٹنٹ بات، جو بڑا ایک لیتھل قسم کا، خطرناک قسم کا ثابت ہو سکتا ہے۔ اتحاد شاید اس اپوزیشن کا رہے یا نہیں رہے، مجھے لگتا ہے ایسے ہے کہ پیپلز پارٹی از دا ویک لنک، وہ کسی وقت شاید اس اتحاد سے نکل جائے۔ دوسری طرف جو حکومتی پارٹی ہے پی ٹی آئی کا، جو بیانیہ کرپشن کا ہوتا تھا، وہ میں اب سمجھتا ہوں کہ ہو گیا ہے ایکسپائر، جس کی شیلف لائف ہے نا کہ وہ دوائی کی ایکسپائری ڈیٹ لکھی ہوئی ہے، کیونکہ 2 سال میں کچھ بنا نہیں اس کا۔ پھر ایک اور انہوں نے بیانیہ انٹروڈیوس کرنے کی کوشش کی تھی، وہ غداری والا بیانیہ،
وہ بھی چلا نہیں, وہ بیک فائر ہو گیا. وہ تو 2 دن میں فضل آؤٹ 2 دن میں فضل آؤٹ. تو ایک طرف تو پی ٹی آئی کے پاس, حکومتی پارٹی کے پاس بھی اب کوئی بیانیہ ہے نہیں, دوسری طرف مجھے اپوزیشن کا بھی کوئی خاص بیانیہ نظر نہیں آتا. وہ ووٹ کو عزت دو, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں عزت دو. اس میں کوئی عام آدمی, دیکھیے ووٹر پی ٹی آئی کا ہو یا پی ایم ایل این کا ہو, اس کے ایشو وہی ہیں, گیس, بجلی, آٹا, چینی, یہ 4 ایشوز ہیں, چاہے وہ پی ایم ایل این کا. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ جو گورنمنٹ کہہ رہی ہے, بار بار کہتی ہے کہ یہ نواز شریف صاحب مفرور ہیں, فلانے ہیں, دھماکے ہیں, وہاں بیٹھ کے یہ سیاست کر رہے ہیں, اگر انہیں سب کچھ یہ کر رہے ہیں تو پاکستان میں آئیں. حکومت کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ان کے کہنے پہ لوگ سڑکوں پہ نہیں آئیں گے, اگر انہوں نے آنا خود ہیں, اپنے بیٹے دونوں وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اسحاق بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے اسحاق ڈار کے داماد وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اور لوگ وہاں پہ رشتہ دار بیٹھے ہوئے ہیں. سب مریم صاحبہ رہ گئی ہیں, وہ چلی جاتی تو شاید یہ جھگڑا ہی ختم ہو جاتا. آپ کو لگتا ہے کہ جی لوگ اس کال پہ آ جائیں گے؟ دیکھیے باہر سے بیٹھ کے آپ لوگوں کو سڑکوں پہ لائیں, اپنے بچے آپ کے لندن میں مزے کر رہے ہیں. دیکھیے ہم نے وہ مدرسہ اور بازار کی بات کی تھی. بازار جو پی ایم ایل این کے ساتھ ہے, ان کے ڈی این اے میں نہیں ہے احتجاجی سیاست. یہ پہلا تجربہ ہوگا پی ایم ایل این کا, پی ایم ایل این کی تاریخ میں, کہ وہ احتجاج کے لیے سڑکوں پہ نکل رہے ہیں. ان کا ووٹر سڑکوں پہ آنے والا نہیں ہے. دوسری طرف مدرسہ والا جو ہے وہ سڑکوں پہ آنے والا, اور وہ اپنے لیڈر کی بات سننے والا. وہ اوپنلی کہہ رہے ہیں جی, ہم نے کل بھی کہا تھا, فضل الرحمان صاحب, ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں مذہب کا کارڈ استعمال کروں گا. اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگوں کو اپنے کے پی کے اور بلوچستان کے مدرسے کے بچے جو ہیں ان کو سڑکوں پہ لے کے آئیں گے, جبکہ لا بنا ہوا ہے کہ مدرسے کے بچے جو ہیں ان کو آپ سیاست میں نہیں لا سکتے. اچھا, یہ جو کام کرنے چلے ہیں اس میں پاکستان کا کہیں کوئی فائدہ نہیں ہے, پاکستان میں رہنے والوں کا کہیں کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ اور غیر یقینی کی جس کی ہم پہلے بات کر رہے تھے, آپ مزید غیر یقینی انٹروڈیوس کر رہے ہیں. لیکن کہہ تو رہی ہے نا فاروق صاحب اپوزیشن کی, اب ہم مہنگائی کے خلاف نکل رہے ہیں, اور یہ جو حکومت کی ناقص پالیسی ہیں اس کے خلاف نکل رہے ہیں. اب تو ایک نعرہ لے کے آ رہے ہیں. بالکل, ہم اپنی متبادل حکمت عملی بتا دیں نا, کہ 115 کی چینی ہم اس کو ایسے نیچے لے کے آئیں گے. ہمیں کوئی متبادل حکمت عملی وہ نہیں بتا رہے ہیں کہ اس معاشی پرابلم کا حل یہ ہے ہمارے پاس. تو وہ بھی ایک پیور سیاست کی لہر پہ. تو یہ پیور سیاست اور پرماننٹ وہ جو مستقل قسم کی ایک سیاسی جنگ, یہ پاکستان کے لیے میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں بالکل اچھی نہیں. اور میرا خیال ہے ڈاکٹر صاحب یہ جو پرسیپشن بن گیا نا کہ حکومت کچھ نہیں کر رہی, اور آپ نے جو کچھ کرنا ہے, پیسے بنانے ہیں, کسی کے خلاف کچھ بھی کرنا کر لیں, یو کین گیٹ اوے ود اٹ. یہ بڑا خطرناک ٹرینڈ ہے. اس کو روکنے کی ضرورت ہے کہ کیوں لوگ اس طرح سوچ رہے ہیں کہ جی 10 چیزوں کا پرائم منسٹر صاحب نے نوٹس لیا, 10 آئٹم کا مہنگائی کا, وہ کہتے ہیں 10 بڑھ گئے. اب مذاق بناؤ کہ جی نمک رہ گیا, اس کا بھی نوٹس لے لیں, وہ نہیں بڑھ پا رہا, وہ بھی بڑھ جائے گا. اب دیکھیں نا, یہ کوئی بات تو نہیں ہے نا. نہیں, وہ آپ نے اچھی بات کی تھی کہ وہ سگنلنگ کے اوپر اعتبار اور اعتماد کا جو ہے نا, کہ حکومت کے اوپر ہم نے اعتبار کرنا ہے, اعتماد کرنا ہے, وہ جس راہ پہ لے کے جائے گی. تو کمزوریاں دونوں طرف بہت زیادہ ہو رہی ہیں. حکومت کا اپنا تجربہ, پی ٹی آئی کا کوئی تجربہ نہیں ہے احتجاجی سیاست کو کس طرح کاؤنٹر کرنا ہے. دوسری طرف مریم نواز صاحبہ کا بھی اپنا ذاتی کوئی تجربہ احتجاجی سیاست کا نہیں ہے. فائنانس منسٹر کا بڑا رول ہوتا ہے جی سارے معاملے میں. مانیٹری پالیسی چلیں سینٹرل بینک کے پاس ہے, فسکل پالیسی سارا کچھ. فائنانس منسٹر کا کوئی رول نہیں ہے. آپ دیکھیں, مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں. ڈاکٹر وقار کا وہاں جانے کا مطلب یہ ہے کہ جس پہ وہ لڑکے انہوں نے نکلوایا تھا اظہر کے بیٹے کو, اب وہ ان کو دے دیا گیا ہے. اب اس سارے تناظر میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی معیشت ٹھیک نہیں ہو سکتی, تو پالیٹکس جو ہے نا وہ اسی طرح ہی ہماری رہے گی. اب حکومت کدھر کھڑی ہے؟ حکومت کو چاہیے نا اپنی کوئی ٹیم دیکھے. کوئی لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ جی ایک دفعہ پھر ٹیم بدلنی پڑے گی. کہنے والے لوگ کہتے ہیں ان کی طرف سے بھی سب کچھ آ رہا ہے. سب سے بڑا مسئلہ تو بزدار پہ اٹکا ہوا ہے جی. پرائم منسٹر ماننے کے لیے تیار نہیں. وہاں پہ جو معاملات خراب ہو گئے ہیں, ساری دنیا کہہ چکی ہے کہ جی بزدار جو ہے نا وہ نہیں چل پا رہے. یہ وسیم اکرم پلس جو ہے نا آپ کا ناکام ہو گئے. لیکن پرائم منسٹر صاحب ٹی وی بیٹھ کے کہتے ہیں جی میں بھی سیکھ رہا ہوں, تو بزدار بھی سیکھ رہا ہے. کیا ہمیں اب یہ پہلے سیکھیں گے بائی دا ٹائم؟ ڈاکٹر صاحب مجھے لگتا ہے کہ 200 لوگ ہیں, 200 خاندان ہیں اس ملک میں جو حکومت کر رہے ہیں, اور 4 کروڑ جو خاندان ہیں نا جن پہ حکومت ہو رہی ہے وہ پس رہے ہیں, اور کسی کو کوئی پرواہ نہیں کیا ہونے جا رہا. میرا خیال ہے اب جو آپ نے بنیادی بات کی تھی نا کہ یہ اب ایک کلیکٹیو ایک ڈیسیجن میکنگ کرنی پڑے گی. یہ ٹھیک ہے اپنے اپنے مفادات بھلے آپ پروٹیکٹ کریں, اپوزیشن کے لوگ بھی, گورنمنٹ کے لوگ بھی, لیکن کم از کم کوئی چیزیں طے کر لیں کہ جی یہ ہمارے نیشنل انٹرنیشنل ایشوز ہیں. ان پہ ہندوستان میں آپ نے کیا ہوتا ہے, بی جے پی اور کانگریس میں کتنی لڑائی ہوتی ہے. کشمیر کا معاملہ آ جائے, ابھی 378 پہ کوئی اتنا خاص نہیں بول رہا, 35 ایون عدالتیں آپ دیکھ لیں نا, وہ بالکل پریشر جو ہے نا آ گئی ہیں, اور مودی کے اور بڑے بڑے فیصلے جو ہے نا ان کے حق میں دے رہے ہیں. تو اب وہاں پہ تو چلیں کچھ اور ہے, سو کالڈ ایک جمہوریت ہے, اس نے ہندوستان کا مکروہ چہرہ چھپایا ہوا ہے. ہمارا تو وہ یوں نہیں ہے نا. ہمیں تو یہاں پہ کوئی کارکردگی دکھانی چاہیے جو حکومت کی طرف سے نہیں نظر آ رہی. دیکھیے 1 کروڑ 70 لاکھ ووٹ پڑے پی ٹی آئی کی حق میں. ان کے ووٹرز کے آپ انٹرسٹ دیکھ لیں تو وہ وہی ہیں,
وہی آٹا چینی اور پیٹرول اور گیس کی قیمتیں، وہ کوئی 1 کروڑ اور 30 لاکھ ووٹ ادھر ہیں پی ایم ایل این کی طرف. نہ پی ایم ایل این اپنے ووٹرز کے لیے کچھ کر رہی ہے جو ان کے مسائل ہیں، نہ پی ٹی آئی اپنے ووٹرز کے لیے کچھ کر رہی ہے جو ان کے مسائل آ رہے ہیں. مسائل دونوں ووٹرز کے ایک ہی ہیں. تو میرا یہ کہنا ہے کہ یہ دونوں بڑی پارٹیاں جو ہیں یہ اپنا رول پلے کریں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا ختم کر دیں. دیکھیے یہ پھر ایک الیکشن ہوا، اس میں ایک لیجٹمیٹ گورنمنٹ ایک وزیر اعظم چن کے آئے ہیں. صحیح. اب بگننگ کہاں سے ہونی چاہیے؟ پرائم منسٹر کو بگننگ کرنی پڑے گی کیونکہ گورنمنٹ جو ہے وہ ریسیونگ اینڈ پہ ہوتی ہے، انہیں انگیج کرنا ہوگا نا. اب یہ تو نہیں ہو سکتا اپوزیشن آ کے ان کے پاس بیٹھے. اس میں آپ یہ انیشیٹو تو حکومت کو لینا پڑے گا نا. کیونکہ حکومت کے اپنے انٹرسٹ میں ہے کہ انتشار نہ پھیلے، ڈیفیوز کرے انتشار نہ سچویشن بڑھے. کو. جی ہاں. اچھا پھر بہت سارے پاکستان کے دشمن بھی ہیں ہاں. جو پاکستان سے باہر بیٹھے، جو چاہتے ہیں کہ انتشار پھیلے، جو چاہتے ہیں کہ یہ سیاسی جماعتیں آپس میں لڑیں اور فشز کریٹ ہوں اور پاکستان میں مزید بے یقینی کی فضا پیدا ہو. تو وہ تو ان کے تو یہ انٹرسٹ میں جا رہا ہے. تو یہ ہماری سیاسی قیادت کو سمجھنا ہوگا. بالکل، یہ ہماری سیاسی قیادت کو سمجھنا ہوگا کہ کیا پاکستان کے فائدے میں ہے، پاکستان میں ہے. بہت بہت شکریہ ماہر معاشیات فاروق سلیم صاحب آپ کے وقت کا. احتشام صاحب آپ کا بھی شکریہ. ناظرین اسی کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.